अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद लतीफ़। मेरी जानिब से आप सबको PTV की 56वीं एनिवर्सरी मुबारक हो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक पर गए थे, उस वक्त हमारे साथ और कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे जो थे वो बैठे हुए थे, और अब हमारे साथ मौजूद हैं और डिफरेंट लोग जो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, जैसे हमने कहा कि इन तक भी जब चीज़ पहुंचती है तो उससे पीछे वाले लोग वहाँ आपने पिछले हमारे चंक में देखे, पिछले फेज़ में देखे। अब जो हम आपसे तारुफ़ कराने जा रहे हैं अपनी टीम का, अपनी इस पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की इदारे की हैसियत से, अपनी फैमिली का, तो वो कुछ डिफरेंट है। ये हैं जनाब प्रोडक्शन टीम और उनके साथ जुड़े हुए कुछ और इदारे जो कि प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और फाइनली आप अपनी स्क्रीन्स पर, जैसे इस वक्त हम मुझे और आसमा को देख रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ ही मौजूद होते हैं। जी आसमा, मैं चाहूँगा आप तारुफ करें। बिल्कुल जी, सबसे पहले आप देख सकते हैं आसिम मुगल साहब बैठे हैं, NLE और ये उनकी फरमाइश थी कि मेरा तारुफ आसमा करवाएंगे। अच्छा, दूसरी फरमाइश मैं बता देता हूँ भाई, मैं बता देता हूँ, PTV सच बोलता है ना। फरमाइश जो है वो हम सीगाए राज में रखेंगे। आसिम मुगल साहब मौजूद हैं, सीनियर NLE एडिटर हैं। अब ये NLE क्या है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये कुछ इनसे भी जानेंगे, कुछ चीज़ें इनके डिपार्टमेंट से मुतालिक हम भी आप तक पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मैम हिना। ये सेट डिज़ाइनर हैं, जो इस वक्त भी, जिस वक्त आपने ये सेट देखा है बहुत खूबसूरत सा, ये मुझे याद है कल जब हम 6 का शो कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया था, और यहाँ पर ये सारा सेट इन्होंने लगाया है। मुख्तलिफ सेट जितने भी लगते हैं, इनके डिपार्टमेंट का जो है वो फीडबैक उसमें लिया जाता है, इनपुट होता है, और उसके बाद जो आउटपुट आपको नज़र आता है ये इन्हीं के डिपार्टमेंट की मरहून मिन्नत होता है। तो मैम हिना, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं यहाँ पर आपके अपने बनाए हुए सेट पर। थैंक यू। जी आसमा। बिल्कुल जी, और अब मुझे तारुफ कराना है जुल्फ़कार बाबा खेल साहब का, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैनेजर हैं। अक्सर हमें अपने इर्द गिर्द स्टूडियो में यहाँ वहाँ दिखाई देते रहते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, इनका काम क्या है, PTV के अंदर कितना अहम है, ये आज की इस गुफ्तगू में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वकास ज़िया भट्ट। वैसे तो मैं इनका हमेशा ये कहता हूँ कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये जैसे मैंने बताया था आपको कि ये अटैच डिपार्टमेंट्स हैं जो कि प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और प्रोड्यूसर जो है वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स की मदद से आगे चीज़ आप तक, स्क्रीन तक जो है वो पहुंचा रहे होते हैं। तो वकास ज़िया भट्ट साहब ने भी जो है वो रौनक बख्शी है हमारे प्रोग्राम को। वकास भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मेरे ये फेवरेट अच्छा, मैं वकास साहब के बारे में ये कहना चाह रही थी कि ये वो प्रोड्यूसर हैं, जब हमसे कोई फंबल हो जाता है ना, हम किसी शख्सियत का नाम ले रहे होते हैं, किसी जगह का, तो हमारी ज़बान जो है वो फिसल जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो ये लगता है कि हाँ, ये भट्ट साहब तो नहीं थे MCR में। तो ये अच्छा, वैसे मुझे ये लगता है मुझे कि या अल्लाह काश भट्ट साहब हो ताकि मेरी गलती छुप जाए। फ्रेंडली भी बहुत है। हमारी तो अच्छा आसमा, मैं चाहूँगा बाबा खेल साहब से आप आगाज़ करें। अच्छा, बिल्कुल जी, जुल्फ़कार साहब ये फरमाइएगा। पहले तो मैं इनसे ये कह रही थी ऑफ एयर कि मैं आपको बाबा खेल नहीं कहने वाली, लेकिन जी इनका पूरा नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुल्फ़कार बाबा खेल साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैनेजर हैं। अब इंजीनियरिंग का शुबा जो है ये कहाँ काम कर रहा है, ये स्क्रीन से इसका क्या लेना देना है, ये सारी बातें हम जुल्फ़कार साहब से जानते हैं। तो जुल्फ़कार साहब ज़रा बताइएगा, आपका डिपार्टमेंट क्या किरदार अदा कर रहा है, ख़ास तौर पर ये जैसे अभी हमारा शो ऑन एयर जा रहा है, हमारी न्यूज़ ऑन एयर जाती हैं, हमारे करंट अफेयर्स के शोज़ ऑन एयर जाते हैं, आपके डिपार्टमेंट का क्या किरदार है सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि आपने जो बोला, माइक्रोफोन के ज़रिए बोला, कैमरा ने हमें हमारी पिक्चर को कैच किया, लेकिन ये यहाँ से जब निकलती है तो हमारे हाथ आ जाती है। इसके बाद एक पूरे सिस्टम से गुज़र कर और सेटेलाइट से होते हुए फिर नाज़रीन तक जब पहुँचती है, तो ये इंजीनियरिंग का काम है। इन्हीं चीज़ों को अरेंज करना, इन्हीं को फिर मेंटेन करना, और बग़ैर किसी गलती के चली जाइए, कोई आवाज़ में कोई फ़र्क ना आए, तस्वीर में कोई फ़र्क ना आए,
آڈیو کوالٹی ہے, پکچر کوالٹی ہے, انہی چیزوں کو ہم مینٹین کرتے ہیں. اور جس طرح یہ اب بتایا آپ نے کہ کل یہ ضرورت پڑی اس سیٹ کی اچانک, اور اس کو ارینج کرنا پڑا, ان سب چیزوں کو پھر دوبارہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو آڈیو کے حساب سے مائکرو فونز ہیں, کیمرے ہیں, اور ان کو ارینج کرنا, یہی ہمارا کام ہے. اور اسی کے پیچھے ہمارا کافی اسٹاف ہے جو کام کر رہا ہے. کیمرہ مین نے تو اپنا کیمرہ کا زوم کیا, فوکس کیا, ایک لمٹ میں وہ کام کرتا ہے, لیکن کیمرے کے پیچھے اس کے کلر کو میچ کرنا, ان کیمروں کو سنکرونائز کرنا, ان کو اگر اس وقت میں آنیئر ہوں تو میرے کیمرے کو اگر کٹ کیا تو سوئچر کے ذریعے کٹ کیا گیا. تو یہ ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے آڈیو کا, ویڈیو کا, اس کی ڈسٹریبیوشن کا, اور اس کو مختلف اسٹیجز سے گزرنے, ریکارڈ بھی کرنا ہے, اس کو آن ایئر بھی دینا ہے, اس کو ریپیٹ بھی کرنا ہے. یہ سب چیزوں میں جو اکوپمنٹ اور جو سسٹم استعمال ہوتا ہے اسی کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. اسی کو انجینئرنگ کرنا, اس شعبے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آنر آ سکیں. اچھا اب چلتے ہیں ذرا. جی ناظرین, یہ سیٹ جنہوں نے ڈیزائن کیا, تعارف ہم نے کروا دیا. سر نے بھی جیسے کہا کہ اس میں ڈیفینیٹلی ان پٹ تمام ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے. وقاص بٹ صاحب بھی یہاں آ کر چیک کرتے رہتے ہیں, اور تمام لوگ جو ہے جنہوں نے حصہ ڈالنا ہے اپنا وہ سب چیک کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا ڈے اینڈ جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ سیٹ ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کی بنتی ہے, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جس کو کہا جاتا ہے. ان کی ریپرزنٹیٹیو میم ہینا ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم ہینا, آپ کی طرف آتے ہیں, کیسے سوچ لیتے ہیں؟ پہلے تو ایک کنسیو کرنا پڑتا ہوگا نا آئیڈیا کہ چلیں اچھا 14 اگست کے بھی آپ نے بنائے, ٹھیک ہے, 12 ربیع الاول کے حوالے سے کوئی ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو وہ آپ بناتی ہیں. تو کیسے کنسیو کرتی ہیں آئیڈیا کو کہ اب اس حوالے سے شو کرنا ہے یا پروگرام کرنا ہے, اینکرز نے بٹھانا ہے تو کیا دکھانا ہے؟ یہ اتنے خوبصورت پھول, کیا عورتوں کی استھیٹکس ویسے بہتر ہوتی ہیں, لیکن بہرحال کیسے کر لیتے ہیں سب؟ اب میں تو کہوں گی کہ میرے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے, بیکاز 2005 سے میں نے پی ٹی وی جوائن کیا ہے, اس وقت سے ہم لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن یہ ایک ٹیم ورک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل سیٹ ڈیزائن ہونا ہے تو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ گرافکس کس طریقے کے ہیں, گرافکس سے ملتے جلتے سیٹ ہوں یا سیٹ سے ملتا جلتا, کیونکہ دونوں ڈپارٹمنٹ جیسے آئی ٹی ہے, ڈیزائن ہے, وہ دیکھ کے پھر ڈیزائن جو ہے وہ باقی سیٹس کی طرف آ جاتا ہے, آئی ٹی گرافکس کی طرف. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ ایک جیسی چیز اسکرین پہ جا رہی ہو. لائک ایسا نہ لگے کہ سیٹ کوئی اور کلر کا جا رہا ہے, گرافکس کوئی اور کلر کے جا رہے ہیں. تو وہ پھر کلر اسکیمنگز جو ہیں وہ, اب جیسے آپ نے دیکھا کہ گرین ہے تو گرین یہ پیٹریوٹزم کو بھی شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو فیسٹیوٹی والے کلرز, یہاں پہ فیسٹیوٹی بھی آپ کو دکھانی ہے کہ پی ٹی وی کے 56 ایئرس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, اور یہ آپ کو فیسٹیوٹی وہ پھر آپ اکارڈنگلی کرتے ہیں. جیسے اب ڈفرینٹ سیٹس ہوتے ہیں, لائک میوزک کے سیٹس کی کچھ اور ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی وی نیوز میں یہ ہے کہ آپ کو فوراً کام کرنا ہوتا ہے, اور جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں ان میں کام کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ 2 دن پہلے پتہ چلتا ہے سیٹ لگانا ہے, 1 دن پہلے پتہ چلتا ہے سیٹ لگانا ہے. کل 6 بجے کے بعد آپ آئی تھیں یہاں پر اور یہ پھٹے چھٹے آنا شروع ہوئے تھے. تو پھر ہمیں وہ سب دیکھنا پڑتا ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اسکرین پہ یہ کیسا جائے گا, کیونکہ اگر اسکرین پہ آپ کو کام اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ ہے پورا, اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہی کہا کہ ٹیم ورک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ کہے کہ میں ایسے کر دوں اور ایسے کر دوں, نہیں, ہم لوگوں کا یہ اچھا ہے, پی ٹی وی کا سارا انوائرمنٹ یہ اچھا ہے کہ اگر کوئی ان کیس وقاص آ کے کہیں کہ اگر میڈم یہ ایسے ہو جائے تو ہاں, اگر وہ ایسے ہے تو ہم وہ کر سکتے ہیں اگر اس میں پاسبلٹی ہے. یا آسما کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آسما کویشچن کر لیتی ہیں اسٹوڈیو میں کہ یہ ایسے کیسے ہوگا, تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے سارا. اچھا ہی نا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیٹس کو خوبصورت بناتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کوئی سیٹ جیسا چاہا ویسا نہیں بنا, اس کے بعد کیا ری ایکشن آتا ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں رخ کرنا ہے جی وقاص ضیاء بٹ صاحب کی جانب آنا ہے, اور یہی وہ شخصیت جن کے بارے میں بتا رہی تھی, ماسٹر کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ ہمارا, ایک ایک زیر زبر یہ ان کے وہ کہا جائے کہ سماعت سے گزرتا ہے, پاس ہوتا ہے, تو پھر وہ آپ کو سنائی دیتا ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سنائی دی جائیں. وقاص صاحب پہلے تو بہت شکریہ, آپ ہمارے آج کے بھی اس شو میں ہیں. مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر بھی آپ ہمارے مہمان خصوصی بنے تھے. اچھا یہ فرمائیے گا بٹ صاحب کہ ایک خبر آئی, کیمرہ نے کیپچر کیا کچھ ویژولس کو, اس کے بعد ایڈیٹر کے پاس پہنچی, این ایل ای میں گئیں, چیزیں بن کر تیار ہو کے ایم سی آر میں پہنچ گئیں. لیکن وہاں پھر کیا ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں بنی, یہ میں آن ایئر نہیں جانے دوں گا؟
اور خاص طور پر پی ٹی وی کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کب کہاں یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ بیسیکلی فیصلہ سازی تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ویژول لینڈ کرتا ہے. جیسے ہی ویژول ہماری NLE اسپاٹ پہ لینڈ کرتا ہے وہیں سے ہی ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سا ویژول آن ایئر جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. ادھر سے ہی وہ سارٹ آؤٹ شروع ہو جاتی ہے. MCR پہ آنے سے پہلے وہ ہم ریفائنمنٹ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. جب MCR میں آ جاتا ہے تو آن ایئر ہونے تک وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی MCR میں آ گیا اب اس نے آن ایئر چلا جاتا ہے. جو اس میں کلیئرٹی ہم نے کرنی ہوتی ہے ہم آلریڈی ایڈیٹنگ کے پروسیس میں ہی کر لیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس میں ایسا شاٹ نہ جائے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ عموماً ہمیں زیادہ پرابلم اس وقت پیش آتی ہے کہ جب بلاسٹ کے شاٹ آ جاتے ہیں. لائیو سچویشن دیکھیں لائیو سچویشن میں اگر ہم لائیو لے رہے ہو اس وقت تو ہمیں بہت ہی کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی سپلٹ آف اے سیکنڈ سارا کام ہوتا ہے. بالکل اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلے وہ ٹیلی کاسٹ کریں جس میں ہمیں ایک مارجن ہوتا ہے کہ ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا شاٹ آ جاتا ہے وہ اس کو ہم ایڈٹ کر کے دوبارہ یوز کر لیتے ہیں. ود ان سیکنڈ ہمارا سارا کام ہوتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس کوئی کوریج آتی ہے اس میں ہم جو پورشن ایسا ہوتا ہے جو ایڈٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں وہ ہم ایڈٹ کر کے پھر ہی MCR میں لا کے ہم کرتے ہیں. اور وہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ پروسیس ہوتا ہے کہ اور ٹائم کمپلشن ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں چلانا بھی ہوتا ہے اس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے ایڈٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور پالیسی کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اور کوئی ہم ایسی چیز نہیں چلا سکتے جس پہ ہمیں بعد میں اس کی ایکسپلینیشن دینی پڑے. اور کوئی بھی ایسی چیز نہ آن ایئر جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ جی دیکھنے والے کے ذہن میں کوئی ایسا ابہام پیدا ہو کہ کوئی ایسی پالیسی کو ہمیں. اچھا آسمہ ویسے باری تو اب چونکہ عاصم کی ہے لیکن میں چاہوں گا آپ ان سے تو آپ ہی سوال کیجئے گا. میں بٹ صاحب سے ایک سوال کر لیتا ہوں. آپ پہلے سوال کریں کہ میں آسم کو میں بٹ صاحب سے پہلے آسم صاحب آپ کو اور انتظار کرنا اچھا بٹ صاحب یہ ذرا ضرور بتائیے گا. میں ہمیشہ آسمہ ہم جب باتیں اینکرز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پروڈیوسر جیسے ٹیچر کا سب سے بہترین جج جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اس باقی جو مرضی ٹیچر کرتا رہے جو اسٹوڈنٹ اگر مطمئن نہیں ہے تو اسی طرح پروڈیوسر کا ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین جج جو ہوتا ہے وہ باقی چلیں آڈینس تو ہے ہی ہے لیکن امیجیٹ جج اینکر ہے کہ وہ کمفرٹیبل ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے. جیسے نثار اس وقت ہمیں بالکل ہماری پوری ٹیم جو ہے نہایت کمفرٹیبل رکھتی ہے ہمیں اور انتہائی اچھے طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں. تو ذرا یہ شیئر کیجئے گا آپ مطلب میرے ہی نہیں پی ٹی وی کے میرے خیال میں موسٹ آف دا اینکرز کے زیادہ تر پسندیدہ پروڈیوسر ہیں. تو ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ کیسے اپنے نروس کو آپ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ سٹریس بہت ہوتی ہے. ایک دن میں ویسے کنٹرول روم چلا گیا تھا تو مجھے پھر آدھا دن جو ہے وہ مجھے ہوش نہیں رہا تھا سر. تو کیسے اس کو مطلب اپنے نروس کو کیسے رکھتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جی مجھے یہاں پر آنے کے بعد جو مجھے استاد ملے وہ پروفیشنل تھے جس میں ذوالفقار شاہ صاحب تھے, عارف محمود صاحب تھے, راشد بیگ صاحب تھے. پروڈکشن ہر ایک کو اٹریکٹیو بہت لگتی ہے. جب آپ یہاں پر کوئی بھی بندہ آتا ہے نا وہ جب بھی پروڈیوسر کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار سب سے اچھی کام کرنے کی جگہ یہی ہے. لیکن وہاں پر وہ بیٹھ کے کام کرنے کا نا بہت نرو کا کام ہے. جب میں نے بھی پروڈکشن سٹارٹ کی نا تو کوئی بھی غلطی ہو جاتی تھی تو میں تین دن تک اپنے آپ کو کمپوز نہیں کر پاتا تھا. صحیح. تو وہ پھر عارف صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ یار تم آج آ کے کراتی ہو, کل تم 2 دن تو میں تمہاری سمجھ نہیں آتی کیا کر رہے تھے. میں کہ سر جی کام کرنے کے باوجود بھی یار غلطی ہو جاتی, پھر 2 دن تک میں سنبھال. کہتا ہے غلطی ہو گئی چھوڑ دو, اگلی چیز کو سنبھال. پھر اس کے بعد میں نے نا مین چیز ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو کمپوز کس طرح رکھتے ہیں. آپ اپنے ساتھ اینکر کو کام کرنے کے لیے ایٹ ایز کس طرح رکھتے ہو. اندر جتنی ہسل بسل ہوتی ہے اس کو کیٹر کر کے اپنے اینکر کو ایز پہ کس طرح رکھ کے کام کرا سکتے ہیں. صحیح. اور یہ آرٹ آپ کو آتا ہے اور بے شک آتا ہے جی, بے شک بخوبی آپ یہ کام جو ہے سر انجام دیتے ہیں. ہم تو بڑے سکون میں ہوتے ہیں جب آپ MCR میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ MCR میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ابھی موجود ہیں وہ جیلس ہو جائیں. بہرحال جی عاصم مغل صاحب کی جانب ہمیں آنا ہے. کافی دیر ہم نے ان کا انتظار بھی کرایا ہے. عاصم ابھی ہمارے ساتھ اکرام چودھری صاحب موجود تھے, ایڈیٹر ہیں, فیصلہ کرتے ہیں کون سی نیوز کو کہاں چلنا ہے, چلنا بھی ہے یا نہیں چلنا ہے.
آپ کے پاس آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ویژولز پہنچتے ہیں, بہت ساری ویڈیوز, اگر میں آسان اس کو زبان میں کر کے کہوں, آپ کے پاس پہنچتی ہیں. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کون سا ویژول چلنے لائق ہے, کون سا نہیں. ایک تو پی ٹی وی کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی, اور پھر شائقین, ناظرین, ان کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی. تو کس طرح سے یہ کام کرتا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ؟ دیکھیے جی, جیسے ہمارے پاس ویڈیو آتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پی ٹی وی کی پالیسی کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا خیال رکھے, کٹ شاٹ جس طرح جمپ شاٹس نہ آئیں, اس میں کوئی ایسا سنکرونائزیشن میں کوئی ایشو نہ آئے, اس کا وائٹ نہ چلی جائے, بلیک نہ چلے جائے, اس میں کا کلر جو ہے اس کی کلر کریکشن وغیرہ ساری چیزیں اس کو نوٹ کرنی پڑتی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے ذہن میں ایک نا ڈیفالٹ اس پوزیشن میں ہم نے رکھ دیا ہے. تو اب چیزیں آتی رہتی ہیں, ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ بس چیز آئی ہے تو بس یہ پروڈیوسر ہوتے ہیں ہمارے سر پہ کہ یہ چلنی ہے, 2 منٹ رہ گئے ہیں, چلاؤ چلاؤ چلاؤ. رپورٹر بھی تو ہوتے ہیں آپ کے سر پہ کہ نہیں یہ ہمارے سر پہ سارے کے سارے, یہ سارا ڈپارٹمنٹ نیوز والے جتنے یہ پروڈیوسرز ہیں اور رپورٹر, یہ بس سمجھ لے کہ تلواریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار جلدی کر دو. کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ 1 منٹ رہ گیا, 2 منٹ رہ گیا, جلدی سے دے دے, جلدی سے دے دے. بس یہ بس 2003 سے کر رہے ہیں کام, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں عاصم. اور میں واقعی معترف ہوں, جو تھوڑا بہت جو جانتا ہوں, کہ جناب بہت اچھا جو ہے وہ سب کچھ ہے. آپ نے پچھلے سال میں حج بھی کور کیا تھا, تو دیٹ واز ویری ونڈرفل, اور بہت اچھے طریقے سے اس کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ بہت نے کیا. اچھا کام کر رہے ہیں, اور اتنے پریشر میں کام کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. اب آپ میرے خیال میں ہمیں کچھ اناؤنسمنٹ کرنی ہے. جی ناظرین, یہ ہمارا جو پریسٹیجیس پینل ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. پچھلے ہاف میں ہم نے آپ کو اولڈ اینکرز جو تھے, ہمارے پرانے اینکرز جو ہمارے اساتذہ تھے, ان کا ذکر کیا تھا. اب ایک ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اولڈ رپورٹرز کو, جو ہمارے سینئر رپورٹرز ہیں, جو چلے گئے ہیں, لیجنڈز ہیں وہ, جن سے سیکھ کر یہ سب جو ہے. اور وہ میرے خیال میں اس وقت تو ایکسکلوسیولی پی ٹی وی ہی ہوا کرتا تھا. تو ذرا ایک مونٹاج پر نظر ڈال لیتے ہیں, ہم بھی اپنی یادیں تازہ کر لیں اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اپنی یادیں تازہ کریں. سرور منیر راؤ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. مزمل احمد خان, پی ٹی وی نیوز, اسلام آباد. رفعت نذیر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, رسال پور. خالد سکندر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. منزہ جاوید, پی ٹی وی نیوز, اسلام آباد. اسد اللہ نیازی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. فیاض احمد راج, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کاموکے. اقبال جمیل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. شبیر ابن عادل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. فرحانہ خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. صبا فیصل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. شازیہ سکندر, رفعت نذیر ہمارے استادوں میں سے, اور کیا ہی خوبصورت یہ لوگ رپورٹنگ کیا کرتے تھے, جن کی کچھ یادیں ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے, تازہ کر رہے تھے. بہرحال جی, کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آپ کو اسکرین پہ میری اور رضوان کی طرح دکھائی نہیں دیتے ہیں, ہمارے کیمرہ مین کی طرح دکھائی نہیں دیتے ہیں, ہمارے شاہ جی جو ہماری کینٹین میں ہوتے ہیں, اور روز شو شروع ہونے سے پہلے گرما گرم چائے اور گرما گرم کافی یا ٹی, اب جو بھی ان کو چیز ملتی ہے وہ لے کر آتے ہیں. ان کی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بیہائنڈ دا سین, بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کروانی ہے. اور یہ لوگ ہیں اس وقت این سی آر میں, یہ ہے جی ہمارا ماسٹر کنٹرول روم. میں آپ کو بتا, یہ ناظرین اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جی بالکل ان کے ساتھ رفیع اللہ, بلال صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جناب یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہیں, نثار مہدی صاحب, جن کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں. یہ کاشف صاحب جو ہے یہ بڑے غصے میں اس وقت بھی لگ رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہی ایسے رہتے ہیں. یہ جناب فوراً کیا کر رہے ہیں, آواز کم کر دیں اور نیچا کر دیں, اونچا کر دیں آواز کو. یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں.
اور اس وقت کیمرہ دکھا رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح کام چل رہا ہے. یہ اس وقت لائیو آپ کے سامنے مناظر دیکھ رہے ہیں. جی میم ارم بالکل. اور آج کے پروگرام کا صحرا، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ روزانہ جو آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں ہماری مینٹور، ہماری استاد ہیں. بہت ساری چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. انفیکٹ اگر میں نے کہہ دیا جی بالکل سیکھ لیا ہے تو پھر آپ کو نکال دیا جائے گا ٹیم سے. تو یہ بالکل جناب یہ وہ اس وقت کنٹرول روم ہے. اور اس وقت نثار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، نثار مہدی، انہوں نے ابھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ جناب اب آپ پینل پہ واپس آ جائیں اپنے. اچھا علی بھی ہیں، علی بھی ہمارے پروڈیوسر ہیں، فوزیہ کھڑی ہیں. اور ارسلان نظر نہیں آ رہا. ارسلان ابھی مجھے آیا تھا نظر. دیکھیں ارسلان کو تو دکھائیں یار. یہ ارسلان لیاقت ہیں جناب، یہ ہمارے بڑے خوبصورت سے پروڈیوسر ہیں. بس جناب اب واپس آ رہے ہیں. نثار مہدی میرے خیال میں شاید خود کو دیکھنا نہیں چاہ رہا زیادہ، لیکن چلیں یعنی ہو. ناظرین ہم واپس آ گئے ہیں یہاں پر، اور اب ہم وقت چونکہ بہت مختصر ہے، کچھ میں نام نثار ضرور لینا چاہوں گا، تو اس کا مجھے آپ نے 1 آدھ منٹ ضرور دینا ہے ایٹ دا ڈے اینڈ، جنہوں نے سرو کیا ہے پی ٹی وی کو. وقاص بٹ صاحب آپ سے جو ہے وہ کب سے آئے، کیسا رہا پی ٹی وی کے ساتھ تجربہ؟ نہایت ہی شاندار. آئے ہوئے میں تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. پی ٹی وی ایز اے سیکنڈ ہوم ٹو می. نہایت ہی اچھا ایکسپیرینس، نہایت ہی چاہنے والے لوگ، نہایت ہی کوآپریٹیو میرے جیسے. بالکل. اور میں تو چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی پھلے پھولے، اچھی طرح چلے، انشاءاللہ. اور جو مقام پہلے پی ٹی وی کا تھا اسی طرح ہی دوبارہ وہ مقام حاصل کرے انشاءاللہ. ذوالفقار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے پی ٹی وی کے بارے میں، خاص طور پر کیونکہ آج پی ٹی وی ہی کا دن ہے؟ جی بالکل. کب سے جوائن کیا، کیسے تھوڑا سا؟ میں 1987 میں نے پی ٹی وی جوائن کیا، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں نے پی ٹی وی سینٹر کراچی میں کام کیا، بلکہ وہیں سے میں بنا. اور پھر مجھے موقع ملا، میں پی ٹی وی سینٹر پشاور آیا، اور اسی ایکسپیرینس کے بیس پہ میں سعودی ٹی وی میں نے بڑا کام کیا. وہاں سے ٹیکنالوجی کافی سیکھی، اور اسی کی وجہ ہے کہ آج مجھے پی ٹی وی نیوز میں ایگزیکٹو ای ایم رکھا ہوا ہے. اور یہ سسٹم ہمارا جو بہت ہی پھیلا ہوا ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا سسٹم ویسے ہے پرانا سسٹم ہے، اور اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. اور میں اپنے ساتھیوں، جو انجینئرنگ ساتھی ہمارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کے ٹیم ورک انہوں نے اس سسٹم کو سنبھالے ہوا ہے، مینٹین کیا ہوا ہے. تو یہ ہے. جی بالکل. میم ہنا آپ کی طرف آؤں گا. 2005 سے آپ نے جوائن کیا تھا، بالکل آپ کے لیے اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا اس اتنے بڑے ادارے کے ساتھ؟ آئی فیل پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف پی ٹی وی، اور میں چاہتی ہوں کہ پی ٹی وی ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، کیونکہ پی ٹی وی از جسٹ لائک مدر انسٹیٹیوشن فار اس. ٹھیک ہے، جو کچھ سیکھا ہے سیٹ ڈیزائن سے ریلیٹڈ، وہ سارا کچھ ادھر آ کے سیکھا ہے. ادھر آ کے ایکسپیرینس بھی بہت گین کیا ہے، سیکھ رہے ہیں اسٹل. تو دیر از نتھنگ سیکنڈ اوپینین لائک. اچھا عاصم، آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اتنے پریشر میں، اور کیسا لگ رہا ہے پی ٹی وی کا ساتھ؟ 2003 سے کر رہا ہوں کام. اچھا ایک چیز میں بتانا چاہوں گا، پلیز. چھوٹا سا تھا نا میں، میرے والد دیکھتے تھے پی ٹی وی نیوز، خبر نامہ دیکھتے ہوتے تھے. اچھا میں بڑے حیران ہو کے دیکھتا تھا کہ یار یہ کیا سن رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. بند ہو گئے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی نیوز وغیرہ، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار ان کو سمجھ کیا آ رہی ہے، کیوں دیکھ رہے ہیں یہ اس نیوز کا. اچھا میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ کہہ رہے چھوٹا سا تھا میں تو رضوان صاحب کو دیکھتا تھا قسم سے. میں نے کہا یا اللہ، یہ بھی کہہ رہے تھے کوئی اچنبے کی بات تو نہیں میرے خیال میں. میرے ساتھ ہی یہ بھی تھی. تو ناظرین یہ ہمارا ایک پریسٹیجیس پینل جو تھا، دوسرا یہ ہمارے ساتھ موجود تھا. 56ویں سالگرہ منا رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن. انشاءاللہ تا قیامت ہمارا ریاست، ہمارا ملک، ہمارا پیارا ملک قائم رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان، اس میں ہمارے ادارے میں بھی پہلے پاکستان آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا ذکر آتا ہے. تو ناظرین ہم نے اپنے لیجنڈ رپورٹرز کو، لیجنڈ جو لوگ تھے، اینکرز تھے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. اب جو ہمارے ریسنٹ رپورٹرز جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ہارون الہی طور اور صدف افضل کو آپ نے دیکھا، ان کو بھی ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کیمرہ مین کی اگر ذکر کیا جائے تو ہم سب کے فیورٹ اینکرز کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہیں جناب محمد شریف جانی صاحب. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. پچھلے سال 26 نومبر کو وہ بالکل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے اور کیمرے کے پیچھے تھے.
अफसोसनाक और नागहानी जो है उनकी मौत हुई थी। उसके साथ साथ नाज़रीन आरिफ साहब का जिक्र वकास भट्ट साहब ने किया, वो हमारे कंट्रोलर, और उसके साथ साथ राशिद बेग साहब कंट्रोलर न्यूज़ जो हैं, ये सब कुछ जो है वो देख रहे होते हैं। तमाम रिपोर्टर्स, तमाम एडिटर्स, मेकअप का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। ये तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मेकअप की मरहून मिन्नत है। कैमरा डिपार्टमेंट है, अच्छे नहीं लग रहे, अगर मेकअप डिपार्टमेंट ना हो तो खासा मुश्किल है ऑन एयर आना, और सबसे ज़्यादा मेहनत इन पर करनी पड़ती है। तो लेकिन खैर बहरहाल चलते हैं अब। और उसके साथ ही नाज़रीन ये तमाम का तमाम साजिद शाह साहब का जिक्र आपने किया, जो बिल्कुल वो तो मतलब बस कमाल के ही बंदे हैं। और हमारी न्यूज़ डेस्क के सारे जी, लोग, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पीटीवी जो हर गार्ड गेट पर बैठा है वो भी ओ करता है पीटीवी को, वो भी ओन करता है पीटीवी को, वहाँ से काम शुरू होता है। और नाज़रीन जब तक हम घर वापस जाते हैं तो भट्ट साहब ने जैसे कहा कि दिस इज सेकंड होम टू अस, मैं चाहूँगा आप इजाज़त ले लीजिए। बिल्कुल जी, इजाज़त से पहले तमाम मेहमानों का, आसिम आपका बहुत शुक्रिया, हिना आपका, जुल्फ़िकार साहब, भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्पेशल शो का हिस्सा बने। नाज़रीन को हमें ये बताना है रिजवान जाने से पहले कि जी सालगिरह है तो केक क्यों नहीं काटा, आप जानते हैं क्यों नहीं काटा? अच्छा, मैडम तो हम बता देते हैं कोविड-19 की वजह से नहीं काटा। जी जी, कोविड-19 की वजह से नहीं काटा। और कामरान का मैं एक दफ़ा फिर कामरान भट्ट का जिक्र ज़रूर करूँगा, वो भी पीछे खड़ा हुआ है। हसन तारिक भट्ट भी यहाँ पर फिर रहे थे, बहुत सारी तस्वीरें। नहीं जाज़िल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। पाकिस्तान टेलीविज़न आपके साथ है। पाकिस्तान जब तक इंशाल्लाह ज़िंदा है, पाकिस्तान टेलीविज़न उस वक्त तक ज़िंदा रहेगा, ताक़यामत ज़िंदा रहेगा। और इसके साथ ही आसमा इकबाल और रिजवान रौनक को इजाज़त दीजिए, अपने पूरी टीम के हमरा आप हमारे साथ रहे। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल शाम ठीक 6 बजे इसी न्यूज़ शो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।